आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरें जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान का जेल से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए पैगाम। जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद और 9 मई के हवाले से इमरान खान ने क्या कहा, और ऐसे वक्त में जब जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल और इस पर कार्रवाई राय साहब हो रही है, वहीं पर अब मजीद गिरफ्तारियां हुई हैं अडयाला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट के बाद भी, और फिर फौज ने कुछ रिटायर्ड फौजी अफसरान को भी अपनी तहवील में लिया है। ये कौन है और इस हवाले से क्या खबरें आ रही हैं? और ये जो कहा जा रहा है कि एक पूरे का पूरा नेटवर्क मौजूद था, सहूलतकारी होती रही, इसकी तफसील भी राय साहब रखेंगे अपने सुनने वालों के सामने। और फिर डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल समेत मजीद कुछ लोग जो हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से क्या शवाहिद मिले और किस घर में रखा गया, ये भी तफसील बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर राय साहब, लावा पक गया है और लावा पकने के बाद अब फटना शुरू भी हो गया है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज जो हैं वो फट पड़े हैं और उन्होंने किस किस्म की वार्निंग जारी की है हुकूमत पाकिस्तान को, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। लेकिन राय साहब, जो खबर है इमरान खान के हवाले से और जो आज उन्होंने अदालत में सहाफ़ियों से बात की, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब से ये ऑपरेशन क्लीन अप और सहूलतकारी चल रहा है, इस ऑपरेशन के बाद की जो सूरत हाल और इस पर काबू पाने के लिए इमरान खान को रोकना कैसे है, इमरान खान की गुफ्तगू को सेंसर कैसे करना है, इसके ऊपर राय साहब काम हो रहा है। और पूरे अडयाला जेल को चेक किया गया है, वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनके मोबाइल फ़ोन्स तक को चेक किया जा रहा है, वो किसके साथ उठते बैठते हैं। सिक्योरिटी नई आ गई है और एक नया इन्होंने रोस्टर भी जारी किया है कि इमरान खान की जो उनकी निगरानी करने वाले लोग हैं उनकी भी निगरानी इस वक्त हो रही है। राय साहब, ये अडयाला जेल कम और तिहाड़ जेल जो है वो ज़्यादा लग रही है, जहाँ पर निगरानी वालों की भी निगरानी हो रही है और जेल के अंदर और बाहर कौन लोग आते हैं जाते हैं और खान साहब किसके साथ राब्ते में रहे और कौन इमरान खान की ड्यूटी देता है, अब हर चीज़ को चेक किया जा रहा है। आज इसी तरह में सब एक डेवलपमेंट ये हुई है कि खान साहब बात करने लगे सहाफ़ियों से तो उन्हें बाकायदा तौर पर रोक दिया गया। इमरान खान की काफ़ी तल्ख कलामी भी हुई, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान ने बात की है और अपनी गुफ्तगू के अंदर इमरान खान क्या कहते हैं, कुछ सवालात उनके सामने रखे गए फैज़ हमीद साहब के हवाले से, और इमरान खान ने इनका जवाब इन अल्फाज में दिया कि अच्छा है कि फौज में एहतसाब हो रहा है। एहतसाब होता है तो फिर सबका करें। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनरल फैज का 9 मई के वाक़या से बराह रास्त ताल्लुक है, सारा मामला मेरी गिरफ्तारी से शुरू हुआ, इसकी तफ्तीश क्यों नहीं की जाती? अगर 9 मई जनरल फैज ने करवाया तो इसकी तहकीकात लाजमी होनी चाहिए। 9 मई दरअसल लंदन प्लान का एक हिस्सा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जनरल रिटायर्ड फैज हमीद से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं, ये फौज का अंदरूनी मामला है। अगर फौज एहतसाब करना चाहती है तो जरूर करे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन चाहता था, ये मेरे मौकिफ की तायीद है। जनरल बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए इस मुल्क को दाव पर लगा दिया और मेरी हुकूमत को गिराया। जिसने मेरी गिरफ्तारी का ऑर्डर दिया वही साजिश में मुलविस है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक लंदन प्लान का एक हिस्सा हैं। काजी फैज ईसा को फैजाबाद कमीशन और भुट्टो का केस याद आ गया, लेकिन हमारी पिटीशन नहीं सुन रहे। उनका मसला है कि ये 8 फरवरी को पीटीआई इलेक्शन जीत गई। चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन अब फ्रॉड इलेक्शन को छुपा रहा है। ये अब तीसरी दफा आइन शिकनी कर रहे हैं। पहले 90 रोज में उन्होंने इलेक्शन नहीं कराए, फिर अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं हुए, इलेक्शन से भाग गए। अब तीसरी दफा आइन में तरमीम करने जा रहे हैं। हम सड़कों पर निकलेंगे और पार्टी को तैयार रहने का मैंने कह दिया है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की शर्त थी कि जनरल फैज को हटाएं। जनरल फैज को हटाने पर मेरी जनरल बाजवा से सख्त तलखी हुई थी। आईबी की रिपोर्ट्स थी कि मौजूदा स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान हर वक्त जनरल बाजवा के पास बैठा रहता। जनरल फैज को इसलिए मैं नहीं हटाना चाहता था क्योंकि वो तालिबान और अफगान हुकूमत के साथ अंगेज था।
وہ سنہری موقع تھا کہ پاکستان میں دہشت گردی ختم کرنے کا۔ جنرل فیض کے طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، وہ 3 سال تک طالبان کے ساتھ مذاکرات کرتا رہا۔ میں بار بار جنرل باجوہ کو کہتا رہا کہ جنرل فیض کو نہ ہٹائیں۔ جنرل باجوہ نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے جنرل فیض کو ہٹایا اور ISI کو پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے لگا دیا۔ جنرل فیض حمید ہمارا اثاثہ تھے، انہیں ضائع کر دیا گیا۔ اب جتنی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کی ذمہ داری جنرل باجوہ پر ہے۔ طالبان ہمارے خلاف ہو چکے، روزانہ ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں۔ جو مرضی آپ آپریشن کر لیں، یہ سرحد کراس کر کے دوسری جانب چلے جائیں گے اور دوبارہ واپس آ جائیں گے۔ رائے صاحب، اس جملے کو پاکستان کے اندر ٹوسٹ کر کے لوگوں نے ہیڈ لائنز لگائی کہ عمران خان نے کہہ دیا کہ جنرل فیض ہمارا اثاثہ تھے، یعنی PTI کا اثاثہ تھے۔ یہ بات ایک امپریشن دیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف جہاں جنرل فیض کی کاروائی ہو رہی ہے ان کے خلاف، اس تناظر میں اس جملے کو دیکھا جا رہا ہے۔ حالانکہ انہوں نے جو سیاق و سباق افغانستان کے تناظر میں جس کا ذکر کیا، اسے ہٹ کر آپ پاکستان میں جو صحافت ہے لوگ کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر باقاعدہ میں دیکھ رہا تھا رائے صاحب، باقاعدہ ٹاک شوز بھی ہوئے، اور عمران خان کی اس بات کو آپ نے لوگوں نے توڑ مروڑ کر جو ہے وہ پیش کیا عوام کے سامنے۔ رائے صاحب، جنرل فیض والا جو چیپٹر ہے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ کوشش کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ جوڑنے کی، یہ کس کوشش میں کامیاب ہو پائیں گے؟ اور دوسری طرف جنرل فیض کا کورٹ مارشل، یہ فوج کا ایک اندرونی معاملہ تھا۔ 2 سال کا جو ٹائم ہے، فریم ہے جس میں آپ سیاست نہیں کر سکتے، اس کے اوپر یہ کاروائی ہو رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف نون لیگ خاص طور پہ اس کے اوپر ایک بیانیہ بنا رہی ہے کہ عمران خان کی چونکہ وہ سہولت کاری کر رہے تھے، اسی لیے انہیں باقاعدہ طور پر ان کے خلاف یہ کاروائی کی جا رہی ہے۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو ان کے ٹیبل پر 2 رپورٹس رکھی گئی تھی۔ اس کے اوپر میں نے ایک سٹوری بھی کی تھی، اور ایک واقعہ دوبارہ سے جو کہ براہ راست جناب فیض حمید، جناب باجوہ اور خان صاحب سے جڑا ہوا ہے، جس کا ذکر خان صاحب نے اشارتاً کیا، یہ میں اپنے ویورز کے سامنے مختصراً رکھ دیتا ہوں۔ عمران خان صاحب کے سامنے 2 رپورٹس رکھی گئی تھی انٹیلیجنس کی، اور یہ دونوں رپورٹس تھیں سول خفیہ ایجنسی انٹیلیجنس بیورو کی۔ اب یہ جو سول خفیہ ایجنسی ہے انٹیلیجنس بیورو، اس کو چونکہ عموماً پاکستان میں ہمیشہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے، اور چونکہ فوج کی جو خفیہ ایجنسیاں ہیں، ملٹری انٹیلیجنس اور اسی طرح ISI، ان کا ظاہر ہے کہ پاکستان کے دفاع میں ایک اپنا مؤثر کردار تو ہے، لیکن ان کے کردار کی وجہ سے ان کے کردار کو بہت گلوریفائی تو کیا جاتا ہے، لیکن IB کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو کبھی گلوریفائی نہیں کیا جاتا، یا IB کی کتنی مؤثر صلاحیت ہے اس کے متعلق حقائق زیادہ منظر عام پر نہیں آتے۔ یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف جب ایک فوجی کو کرنے کی کوشش کی گئی تھی، تو اس وقت بھی IB نے کچھ فوجی افسران کی کالز ریکارڈ کی تھی، اور کچھ فوجی افسران کی کال ریکارڈ کر کے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے پاس ریکارڈ لے کے وہ چلے گئے تھے کہ دیکھیں آپ کی حکومت کے خلاف کو ہونے جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ نے آرمی چیف کو بلا کے وہ ساری فون کالز کی ریکارڈنگ سنائی، اور پھر ان فوجی افسران کے خلاف چاروں ناچار جو ہے وہ کارروائی کرنا پڑی۔ اب اسی طرح یہ جو IB ہے جو عمران خان صاحب کے دور میں کام کر رہی تھی، اس نے 2 رپورٹس عمران خان صاحب کو پیش کی۔ ایک رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ ملک احمد خان جو ہیں، یہ جناب باجوہ کے جو سمدھی ہیں صابر مٹھو، جو کہ جناب باجوہ کے ساتھ رشتہ داری کے بعد بہت زیادہ ان کے اثاثوں میں اضافہ ہوا، اس سے پہلے یہ ایک درمیانے درجے کے کاروباری شخص تھے۔ تو اس رپورٹ میں کہا گیا کہ ملک احمد خان، جن کے متعلق ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ شہباز شریف کے فرنٹ مین ہیں، وہ نواز شریف کے بھی آدمی نہیں ہیں، وہ شہباز شریف کے فرنٹ مین ہیں، ان کے سپوکس پرسن بھی رہے۔ تو ایک پلاننگ کے تحت ملک احمد خان نے صابر مٹھو کے ساتھ قریبی دوستی بنائی، اس کے بعد صابر مٹھو کو کاروباری مراد کی لالچ دی، اور صابر مٹھو کے ذریعے جناب باجوہ تک پہنچے۔ پہلے ملک احمد خان، اور ملک احمد خان کی کچھ لیک تو پہلے بھی تھی جناب باجوہ کے ساتھ، اور پھر شہباز شریف جو ہیں یہ صابر مٹھو کے ذریعے آرمی ہاؤس یعنی ان کی جناب باجوہ تک براہ راست رسائی ہوئی، اور ملک احمد خان جو ہیں
یہ آئی بی کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ یہ جناب باجوہ کی جو آفیشیل ریزیڈنس ہے، جس کو پاکستان میں آرمی ہاؤس کہا جاتا ہے، جو کسی بھی آرمی چیف کی راولپنڈی میں رہائش گاہ ہے سرکاری، اس کو آرمی ہاؤس کہا جاتا ہے، تو یہ اکثر ان سے ملاقاتیں کرتے تھے۔ تو عمران خان صاحب کو آئی بی نے یہ رپورٹ دے دی تھی کہ یہ کوئی کھچڑی پکڑی ہے، اور اس وقت اس آئی بی کی رپورٹ کو اس لیے عام نہیں کیا جا سکتا تھا کہ آئی بی کی اگر وہ رپورٹ عام ہو جاتی تو ایک تو آئی بی کے جو آفیشلز ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی مشکل کھڑی ہو جاتی، کیونکہ پاکستان میں تو آئی جی کے خلاف آپ خبر چلا سکتے ہیں، آپ آئی بی کے جو ڈی جی ہیں ان کے خلاف تو خبر چلا سکتے ہیں، لیکن آپ ظاہر ہے کہ فوجی آفیشلز کے متعلق تو کوئی خبر جو ہے وہ سامنے نہیں لا سکتے، یہاں تک کہ پرائم منسٹر بھی مجبور ہوتے ہیں۔ اور دوسرا، اگر آئی بی کی یہ رپورٹ اس وقت منظر عام پر لائی جاتی تو مزید جو سرویلنس کرنی تھی آئی بی نے وہ نہیں کر سکتی تھی۔ بہرحال اس کے اوپر ایک بریکنگ نیوز کے طور پر میں نے سٹوری بھی کی تھی۔ دوسرا جو عمران خان صاحب کو بتایا گیا تھا، وہ رپورٹ میں یہ بتایا گیا تھا کہ جناب باجوہ جو ہیں یہ اصل میں عثمان بزدار کو ہٹانے کے لیے سرگرم ہے، اور عثمان بزدار کو ہٹانے کے لیے انہوں نے علیم خان کے ساتھ مل کے لابنگ کی ہے، اور جناب باجوہ کے جو سسر ہیں ان کے متعلق آئی بی کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ علیم خان کی جو اسلام آباد والی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس میں بھی، اور اسی طرح جو لاہور والی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان میں بھی جو جناب باجوہ کے سسر ریٹائرڈ میجر جنرل ان کو دی گئی مراعات اور ان کو مالات نما گھر دیے گئے۔ اب یہ رپورٹس عمران خان صاحب کے پاس موجود تھی، اسی وجہ سے جناب باجوہ جب کچھ مبینہ کرپشن کی فائل لے کر گئے عمران خان صاحب کے پاس عثمان بزدار کو ہٹانے کے لیے، تو عمران خان صاحب نے اپنے طور پر ان فائلز کی تحقیقات کروائیں۔ عثمان بزدار کے اوپر کرپشن ثابت نہیں ہوئی۔ عمران خان صاحب نے جناب باجوہ کی جو دھونس دھمکی تھی اس میں آنے سے انکار کر دیا، اور خان صاحب نے عثمان بزدار کو تبدیل نہیں کیا، تو وہاں سے جناب باجوہ اور عمران خان صاحب کی لڑائی کا آغاز ہوا، اور جناب فیض حمید کو جو ہٹانے کی وجہ تھی وہ بھی تھوڑا آگے جا کے بیان کرتے ہیں۔ اب اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب نے ہماری اسی سٹوری کے کانٹیکسٹ میں کہا کہ آئی بی کی رپورٹس میرے پاس آ گئی تھی کہ موجودہ سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان ہر وقت جناب باجوہ کے پاس بیٹھے رہتے تھے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب باجوہ نے نواز شریف اور شہباز شریف کے ساتھ براہ راست رابطہ کیا، اور نواز شریف کے احکامات پہ جناب فیض حمید کو ہٹایا۔ جناب فیض حمید کو جب ہٹایا گیا تو میری جناب باجوہ کے ساتھ سخت تلخ کلامی بھی ہوئی۔ اس کے بعد خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس وقت یہ کٹ پتلی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل نہ کر کے آئین کی تیسری مرتبہ خلاف ورزی کریں گے، اور میں آئین کی اس تیسری خلاف ورزی پر ایک فیصلہ کن احتجاج کے لیے پارٹی کو ابھی سے تیار کر رہا ہوں۔ خان صاحب نے اس کے بعد یہ بھی کہا کہ خواجہ آصف نے جناب فیض کا جو 9 مئی کے واقعات سے براہ راست تعلق جوڑنے کی کوشش کی، لیکن یہ جو پورا کیس، یہ جو سارا معاملہ تھا، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رینجرز کے ہاتھوں میرے اغوا سے شروع ہوا، اس کی تفتیش ہونی چاہیے، اور آج بھی میں تیار ہوں کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جناب فیض حمید نے 9 مئی کے واقعات میں ہماری کوئی سہولت کاری کی ہے تو اس کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ 9 مئی دراصل لندن پلان کا حصہ تھا، جس کے متعلق خان صاحب کہتے ہیں کہ لندن میں آرمی چیف کی کوئی نواز شریف سے ملاقات ہوئی تھی خان صاحب کے بقول، اور انہوں نے کہا کہ جدھر جدھر آگ لگی وہاں کی سی سی ٹی وی فوٹیجز غائب ہیں، یہ فوٹیجز آئی ایس آئی نے غائب کی، فوٹیجز سامنے لائیں اور ہمیں قصوروار ثابت کریں۔ اس کے بعد جسٹس فائز عیسیٰ کے متعلق بھی انہوں نے 2 انکشافات کیے۔ خان صاحب نے کہا کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس فائز عیسیٰ اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق جو ہیں یہ بھی لندن پلان کا حصہ تھے۔ فائز عیسیٰ کو فیض آباد کمیشن اور بھٹو کا 40 سال پرانا کیس تو یاد آ گیا، لیکن ہماری انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے متعلق جو پٹیشن ہے یہ 1 سال سے وہ نہیں سن رہے۔ اب ان کا ایشو یہ ہے کہ چونکہ تحریک انصاف 8 فروری 2024 کا الیکشن جیت گئی ہے، اس لیے اب یہ ایک جعلی تیسری دفعہ جعلی آئینی ترمیم کر کے ہمارا جو باقی لوٹا ہوا مینڈیٹ میں سے کچھ باقی تھا اس کو بھی چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں،
اور پھر آخر میں خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جناب باجوہ ایکسٹینشن چاہتا تھا، خواجہ آصف نے اس کی گواہی دے دی ہے، اس لیے جو آپ نے کہا کہ جناب فیض حمید کے متعلق جو بیانیہ خان صاحب کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے کہ یہ خان صاحب کے کوئی سہولت کار تھے، اس کو تو خواجہ آصف نے، عرفان صدیقی نے، جاوید لطیف نے، ان سب نے ثابت کر دیا کہ جناب فیض حمید کا اگر کسی کے ساتھ گٹھ جوڑ تھا تو وہ خواجہ آصف کے ساتھ تھا، وہ سینیٹر عرفان صدیقی کے ساتھ تھا، سلمان شہباز کے ساتھ تھا، جنہوں نے آرمی چیف بنانے کے لیے، جناب فیض حمید کو آرمی چیف بنانے کے لیے لابنگ کی۔ اس لیے یہ بیانیہ بنانے سے پہلے مکمل طور پر ردی کی ٹوکری کی نظر ہو گیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک پریس ریلیز آج اور ISPR کی طرف سے جاری کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ 3 ریٹائرڈ افسران کو فوجی نظم و ضبط کی خلاف ورزی پر تحویل میں لیا گیا۔ ریٹائرڈ افسران اور ان کے ساتھیوں سے مزید تفتیش اس وقت جاری ہے۔ ISPR کے مطابق تینوں ریٹائرڈ افسران سیاسی مفادات کی ایما پر ملی بھگت سے عدم استحکام کو ہوا دے رہے تھے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا اس کے اندر کہ فوجی تحویل میں لیے گئے تینوں افسران کے نام سامنے جو آئے ہیں رائے صاحب، اس میں ایک تو جو 2 بریگیڈیئرز ہیں اور ایک ریٹائرڈ کرنل ہیں۔ ریٹائرڈ جو فوجی افسران بریگیڈیئر ریٹائرڈ غفار ہیں، بریگیڈیئر ریٹائرڈ نعیم اور کرنل ریٹائرڈ عاصم شامل ہیں۔ تینوں افسران پیغام رسانی کا کام کرتے تھے۔ گرفتار دونوں ریٹائرڈ بریگیڈیئرز کا تعلق چکوال سے ہے اور دونوں افسران ریٹائرمنٹ کے بعد سیاسی پیغام رسانی اور سہولت کاری میں ملوث تھے، اور تینوں افسران سیاسی جماعت اور فیض حمید کے درمیان رابطہ کاری میں بھی شامل رہے۔ رائے صاحب، یہ جہاں پہ ISPR نے 3 مزید لوگوں کو تحویل میں لینے کی خبر دی، وہیں پر ایک اور بھی یہ کام یہ ہوا کہ سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ان کے ساتھ ساتھ مزید 3 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، اور ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ عمران خان کے لیے پیغام رسانی کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ سہولت کاری کا بھی الزام جو ہے ان کے اوپر ہے۔ اب اس خبر کے اندر جو اس وقت جو پاکستان کے اندر جو باتیں آ رہی ہیں سامنے، ان میں ایک تو حساس اداروں نے سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم کو بدھ کی صبح اڈیالہ جیل آفیسرز کالونی میں ان کی رہائش گاہ سے حراست میں لے کر خفیہ مقام پر منتقل کیا۔ اہلیہ کی خود سوزی کی دھمکی اور DIG جو پریزن آفس سے اسسٹنٹ ناظم شاہ، سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ظفر غوری کو بھی گرفتار کیا گیا، اور پھر سپرنٹینڈنٹ، اور پھر جو بات اس کے ساتھ راز صاحب مزید لکھی گئی ہے کہ سپریم کورٹ میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کے دوران عمران خان کی تصویر وائرل ہونے کے بعد تحقیقات کا آغاز کیا گیا۔ سپریم کورٹ میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کے دوران عمران خان کی تصویر وائرل ہونے کے بعد یہ جو آغاز ہوا، اس میں جیل ذرائع کے مطابق حساس اداروں نے سینٹرل جیل راولپنڈی کے سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم کو ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا، اور پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ منگل کی دوپہر 2 بجے کے قریب DIG پریزن راولپنڈی ریجن کے آفس سے اسسٹنٹ ناظم شاہ اور اڈیالہ جیل کے قریبی رہائش سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ظفر غوری کو بھی حراست میں لیا گیا۔ اصل کی خبر اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کے ایام میں اڈیالہ جیل میں عمران خان اور دیگر PTI رہنماؤں کی سیکیورٹی پر جو لوگ وہاں پر موجود تھے، یہ ذمہ داری بھی ان کی تھی۔ ملک اکرم کی مختلف اوقات میں اڈیالہ جیل میں عرصہ تعیناتی لگ بھگ 18 سال بنتی ہے۔ وہ پہلے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ اور بعد میں بطور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تعینات رہے، اور رواں سال 20 جون کو ان کو تبدیل کیا گیا، لیکن وہ تاحال فیملی کے ہمراہ اڈیالہ جیل کی آفیسرز کالونی میں رہائش پذیر تھے۔ ان کے قریبی آدمی جیل کے مختلف اہم پوسٹوں پر کام کر رہے تھے، اور ان کا اردلی محمد ظہیر چودھری پرویز الہی اور بعد میں شاہ محمود قریشی کے ساتھ اسپیشل ڈیوٹی کرتا رہا، اور اسی طرح ان کا ایک اردلی جمیل ثاقب وزیر خارجہ کے پاس نائٹ ڈیوٹی پر تعینات رہا۔ وارڈ اس کے ساتھ ساتھ لکھا یہ ہے کہ اس میں یاسر ریاض ہے جی، ان کا PB اکاؤنٹ، سجاد صدیق ہیں تلاشی انچارج، شبیر فراز ہیں سامان اچھا اس میں نا کافی ساری اور چیزیں بھی لکھی گئی ہیں، پھر ڈاکٹرز کا چیک اپ کا معاملہ بھی اور سارا راز صاحب اس کے اندر اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ راز صاحب، یہ گرفتاری ہوئی ہے اور جب سے خان صاحب کی تصویر باہر آئی اس کے بعد یہ شکوک و شبہات پیدا ہوئے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی کوئی بہت خطرناک کام ہے؟ کیونکہ میں پاکستان میں جو کرائم کی بیٹ بھی دیکھتا رہا، اور یہ جو بخشی خانے ہوتے ہیں نا راج صاحب، اگر وہاں کے حالات آپ دیکھیں،
عام پاکستانی نے شاید وہاں کے حالات نہیں دیکھے، اور جیل کے اندر باقاعدہ لوگوں کے ہفتے لگے ہوئے ہیں، وہاں پر بہت ساری چیزیں اندر جانا باہر آنا، یہ وہاں کی جیل کی ملی بھگت سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ اب یہ پیغام رسانی کس قسم کی ہو رہی تھی؟ اگر کسی نے پارٹی کا کوئی پیغام آپ کے تک پہنچایا، یہ کیا غلط ہے؟ اور اگر اس کے اندر واقعی کہیں ریاست کے خلاف کارروائی ہو رہی تھی تو اوبویسلی اس کو دیکھنا چاہیے۔ یہ صرف سہولت کاری پیغام رسانی کی بنیاد پر کارروائی کی جا رہی ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے یہ ہے کہ ان کے پاس واقعی کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں جس کے مطابق عمران خان جو ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کچھ ایسا کر رہی تھی جو ریاست کے مخالف ہے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، یہ خبر جو دا نیوز میں شائع ہوئی ہے اور جنگ اخبار میں جیو نیوز پر یہ ایئر بھی ہوئی ہے، اس خبر کے 3 مزید نکات ایسے ہیں جو بڑے حساس ہیں، جو کچھ فون کالز کے متعلق دعوے کیے گئے ہیں۔ پہلے یہ تینوں نکات بھی اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر 3 معروضی اور زمینی حقائق بھی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک تو اس خبر میں یہ کہا گیا کہ جیل ذرائع کے مطابق حساس اداروں نے اڈیالہ جیل کی جو رہائشی کالونی ہے، جو کہ اڈیالہ جیل کے اطراف میں ہے، یہاں پر الصبح آپریشن کیا اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل محمد اکرم کو حراست میں لیا۔ اب حساس اداروں کا مطلب یہ ہے کہ یہ کارروائی پولیس نے نہیں کی، یہ کارروائی فوج سے جڑے جو ادارے ہیں انہوں نے کی۔ اس کے بعد چونکہ ان کو غائب کر دیا گیا تھا، ان کو فوری طور پر کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، تو اس کے بعد ان کی اہلیہ نے اڈیالہ جیل کا جو کنٹرول روم ہے وہاں پہ فون کال کی، اپنے شوہر کے متعلق پتہ کرنے کی کوشش کی کہ ان کو کس نے کیوں غائب کر دیا ہے، لیکن جب ان کو پتہ نہیں چلا تو انہوں نے اڈیالہ جیل کے کنٹرول روم میں کال کر کے دھمکی دی کہ اگر ان کے شوہر کے متعلق یہ نہ بتایا گیا کہ وہ کہاں ہیں تو اس صورت میں وہ خود سوزی کر لیں گی، یعنی خود کو آگ لگا لیں گی۔ اس کے بعد اس خبر میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ خفیہ ادارے گزشتہ 2 ماہ سے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے متعلق تحقیقات کر رہے تھے۔ ان کی روشنی میں منگل کی دوپہر 2 بجے کے قریب جو ہے یہ ڈی آئی جی راولپنڈی ریجن کے آفس سے اسسٹنٹ ناظم شاہ اور اڈیالہ جیل کے قریب رہائش پذیر سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ظفر غوری کو بھی حراست میں لیا گیا اور پھر حراست میں لے کے عدالت میں پیش نہیں کیا گیا بلکہ خفیہ مقام پر منتقل کر دیا گیا، یعنی عدالت میں پیش کرنے کے بجائے خفیہ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد جو ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا دعویٰ اس خبر میں کیا گیا وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو مختلف اوقات میں موبائل فون کی سہولت فراہم کی جاتی رہی سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرام کی جانب سے۔ اس مقصد کے لیے غیر ملکی سمز کا استعمال کیا جاتا تھا۔ ابتدائی تفتیش کے دوران بعض یورپی ممالک کی سمز پکڑی گئیں جو پاکستان میں ایکٹیویٹ کی گئی تھی اور ان پر بنے واٹس ایپ کے ذریعے کالز بھی کی جاتی تھی۔ یہ اس خبر میں دعویٰ کیا گیا۔ 2 دعوے اور کیے گئے ہیں لیکن پہلے اس کے متعلق ایک معروضی حقیقت جو ہے یہ اپنے ویورز کے سامنے رکھیں۔ اگر عمران خان صاحب کا جو سیل ہے اس کے اندر سب کو پتہ ہے کہ آڈیو بگنگ ڈیوائسز بھی لگی ہوئی ہیں، ویڈیو بگنگ ڈیوائسز بھی لگی ہوئی ہیں۔ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، جو کہ ہائیسٹ لیول کے آپ کہہ لیں کہ جوڈیشری اسلام آباد ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے بعد ہائی کورٹس جو ہیں وہ سب سے بڑی عدلیہ ہوتی ہے، تو ان کے جج صاحبان کے گھروں کے اندر اگر آئی ایس آئی گھس کر کیمرے لگا سکتی ہے ان کی مرضی منشا کے بغیر، ان سے چھپ کے، ان کے کسی ملازم کو استعمال کر کے یا کسی اور طریقے سے، تو یہ جیل تو پورے طریقے سے آئی ایس آئی کے کنٹرول میں ہے، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف کیسز جو ہیں یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے، اس میں کوئی الزام لگانے والی بات نہیں ہے، سب کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بنایا ہے۔ تو جب پورا سرویلنس کا کنٹرول آئی ایس آئی کے پاس ہے تو کیا یہ کوئی یقین کر سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کی نگرانی سی سی ٹی وی کیمروں سے یا آڈیو جو بگنگ ڈیوائسز ہیں ان کے ذریعے نہیں کی جا رہی ہوگی؟ تو پھر اگر عمران خان صاحب موبائل فون استعمال کر رہے تھے، اگر عمران خان صاحب کو موبائل سمز جو ہیں وہ ایکٹیویٹ کر کے دی گئیں، عمران خان صاحب یورپ میں رابطے کر رہے تھے، تو پھر وہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں آ گیا ہوگا۔ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج قوم کے سامنے لے آئیں کہ عمران خان صاحب یورپ میں رابطے کر کے واٹس ایپ کے اوپر عمران خان صاحب کو ریاست کے خلاف سازش کر رہے تھے۔
یورپ میں کس کو کال کر کے عمران خان صاحب ریاست کے خلاف سازش کر رہے تھے، یا امریکہ میں کس کو کال کر کے عمران خان صاحب ریاست کے خلاف سازش کر رہے تھے۔ اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو فون ہیں یہ عمران خان صاحب کے زیر استعمال رہے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنے بیٹوں سے ملنے تک کی فون کال پر بات کرنے کی اجازت لینڈ لائن سے بھی نہیں دی جاتی تھی، لینڈ لائن سے بھی خان صاحب کو یہ اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ تو اتنی سرویلنس میں یہ ممکن نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ایک اور پلاٹ بھی ہو سکتا ہے جو میں ایک مفروضے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، میں تجزیے کی صورت میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ اس کو اس طریقے سے ازیوم کریں کہ کیا یہ کوئی ٹریپ تو نہیں تھا کہ عمران خان صاحب کو جا کے عمران خان صاحب کا ویل وشر بن کے عمران خان صاحب کو کہا جائے کہ یہ ہم آپ کو سمز دے رہے ہیں، یہ موبائل دے رہے ہیں اور یہ آپ استعمال کریں عمران خان صاحب کا ویل وشر بن کے، اور یہ پلاٹ بھی کوئی خفیہ ایجنسیوں نے بنایا ہو، کوئی اس طرح کی سچویشن۔ اگرچہ یہ میرا صرف تجزیہ ہے، لیکن اول تو اب تک کے شواہد کے مطابق عمران خان صاحب کو یہ جو موبائل فونز استعمال کرنے کی سہولت ہے یہ بات غلط ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو عمران خان صاحب یہ پٹیشنز نہ ڈالتے پھرتے کہ مجھے میری قانونی ٹیم اور سیاسی ٹیموں سے ملاقات نہیں کرنے دی جاتی۔ ایک پین اور قلم بھی جو ہے یہ عمران خان صاحب کے وکلاء جو قانون اور آئین کو جانتے ہیں ان کو ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود یہ جیل میں نہیں لے جانے دیا جاتا تھا۔ اب اس کے بعد یہ جو ایک تو فون کال سے متعلق دعویٰ کیا گیا، اور یہ جو ایک خبر میں شامل کیا گیا کہ یہاں پہ چودھری پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی کے ساتھ کچھ ایسے جیل اہلکار جو ڈیوٹی کرتے رہے جو کہ فلاں کے قریب تھے یا فلاں کے ساتھ پہلے ڈیوٹی کرتے رہے۔ تو اڈیالہ جیل میں تو ایک ایسے ڈاکٹر کے متعلق بھی کہا گیا کہ انہی خبروں میں کہ عمران خان صاحب کو بتایا گیا کہ یہ نواز شریف اس ڈاکٹر کی بہت تعریف کرتے تھے، تو وہ ڈاکٹر بھی وہاں موجود تھے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر وہاں موجود تھے تو اس کی کوئی سازش ہو گئی۔ اگر کوئی شاہ محمود قریشی کی نگرانی پر تعینات یا عمران خان صاحب کی نگرانی پر کوئی اہلکار تعینات تھا تو اس کے اندر جو ہے وہ سازش کا جو ہے وہ ایلیمنٹ کیا تھا۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ ذرائع کا کہنا ہے کہ جیل انتظامیہ نے جیل کے باہر سے آنے والے 4 ڈاکٹروں کو بھی عمران خان کا چیک اپ کرنے سے روک دیا۔ اچھا، یہ ایک اور بڑا عجیب نکتہ ہے۔ اس میں جو صحافی اپنے ذرائع سے خبریں لے کے آتے ہیں، اور یہ جو صحافی ہیں ان کے اوپر بالکل تنقید نہیں کر رہا، انہوں نے اپنے ذرائع سے خبر دینی تھی، انہوں نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو 4 ماہ تک ڈاکٹر سے چیک اپ نہیں کرنے دیا گیا، باہر سے نہیں آنے دیا گیا۔ دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ اڈیالہ جیل کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے خلاف تحقیقات ہی 2 مہینے پہلے شروع ہوئی۔ تو عمران خان صاحب کو تو بہت عرصے سے باہر سے کسی ڈاکٹر کو نہیں جانے دیا جاتا تھا عمران خان صاحب کا میڈیکل چیک اپ کرنے کے لیے، تو اس لیے یہ بھی یہاں پہ اس سٹوری کے اندر جو ہے یہ ربط نہیں ہے۔ بہرحال اب اگر عمران خان صاحب کے خلاف کسی پلاٹ کے تحت، کسی پری پلانڈ ڈرامہ کے تحت اگر کوئی بیانیہ بنایا بھی گیا ہے تو ہاشمی صاحب کیا یہ بیانیہ کامیاب ہو جائے گا؟ اس سے پہلے سب سے خطرناک بیانیہ عمران خان صاحب کے خلاف جعلی مذہبی بیانیہ بنایا گیا، اور پاکستان میں لوگ مذہب کے ساتھ بڑے اٹیچ ہیں، لیکن لوگوں نے اس پر یقین نہیں کیا، ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ عمران خان صاحب پر جو حملہ ہوا لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ کسی مذہب کی بنیاد پر یا اس وجہ سے نہیں ہوا، یہ کسی اور وجہ سے ہوا جس کی طرف عمران خان صاحب نے FIR میں کٹوانے کی کوشش کی اور کچھ لوگوں کو نامزد کرنے کی کوشش کی۔ 9 مئی کا بیانیہ بہت خطرناک تھا۔ فوج کے ساتھ ایک وقت میں آپ کو ہم سب کو پتہ ہے کہ پنجاب میں اور یہ ہر جگہ پہ، لیکن فوج نے جو بیانیہ بنایا وہ بیانیہ 8 فروری 2024 کو عوام نے رد کر دیا۔ کرپشن کا بیانیہ رد کر دیا۔ جناب فیض حمید کے متعلق بیانیہ عمران خان صاحب سے جوڑا گیا، وہ ایک دن میں رد ہو گیا۔ تو یہ جو اب ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے متعلق بیانیہ بنایا جا رہا ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نہ عمران خان صاحب کی مقبولیت میں کمی آئے گی، نہ شریف خاندان کی حکومت کو قبولیت ملے گی، نہ اسٹیبلشمنٹ پر کوئی تنقید میں کمی آ سکتی ہے، نہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو سکتی ہے، نہ ریاست آگے جا سکتی ہے۔ حل ایک ہی ہے، صاف شفاف الیکشن کروائیں، انتخابی اصلاحات کرائیں، لوٹا ہوا مینڈیٹ واپس کریں، خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کریں۔ اچھا صاحب، پاکستان میں کچھ صحافیوں کی طرف سے ٹویٹ بھی کیا گیا جس میں سے ایک ٹویٹ میری نظر سے گزری ہے، اور اس کے بعد میں نے چیف جسٹس سے رابطہ بھی کیا
اور ان کا آگے سے کیا جواب تھا، چونکہ تاثر یہ ملا کہ شاید وہ بھاگ گئے ہیں۔ ثاقب نثار صاحب کی میں بات کر رہا ہوں۔ غریدہ فاروقی نے لکھا کہ جنرل فیض حمید سے اب تک ہونے والی تفتیش کے مطابق اس بات کے ٹھوس شواہد ملے ہیں اور ثابت ہو چکے کہ جنرل فیض اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا مضبوط گٹھ جوڑ تھا، جس میں ایک مخصوص سیاسی جماعت کو فائدہ پہنچایا گیا، عدلیہ کو مینج کیا گیا، ملکی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا اور دیگر کئی سنگین نوعیت کے الزامات ثابت ہو چکے۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار 7 اگست کو ملک سے فرار ہو چکے ہیں۔ ثاقب نثار پہلے دبئی اور وہاں سے اب لندن میں موجود ہیں۔ اچھا، اب یہ کنیکٹنگ فلائٹ ہوگی، انہوں نے بڑی انفارمیشن اپنی طرف سے نکالی ہے۔ میں نے رائے صاحب رابطہ کیا ثاقب نثار صاحب سے اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے بارے میں ہی پاکستان کے اندر یہ بات ہو رہی ہے تو اس میں کتنی حقیقت ہے، اور پھر آپ واقعی بھاگ کر آ گئے اور آپ کو گرفتاری کا ڈر تھا اور آپ کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ جنرل فیض حمید کو گرفتار کیا جائے گا اور آپ کے گٹھ جوڑ کی بات ہو رہی ہے، تو پھر اس پہ انہوں نے کیا کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، 2 ہفتوں کے بعد میں وطن واپس آ رہا ہوں اور پاکستان کے موجودہ حالات کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے حوالے سے من گھڑت خبریں پھیلائی جا رہی ہیں جن میں کوئی حقیقت نہیں۔ اپنی طے شدہ مصروفیات کے تحت 7 اگست کو لندن پہنچا تھا۔ ہر سال 3 ہفتے ملک سے باہر گزارتا ہوں۔ لندن کے بعد اسکاٹ لینڈ اور ناروے بھی جاؤں گا۔ 2 ہفتوں کے بعد وطن واپس پاکستان پہنچ جاؤں گا اور مجھے پھر آپ اپنے کمرے میں یعنی لاہور میں جو ان کا آفس ہے وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ جو ہے رائے صاحب باقاعدہ طور پر آ گئی۔ رائے صاحب یہ بات ایک اس حد تک تو ضرور ہوئی کہ کلیئر کہ آپ کے پاس خبر تو آ جاتی ہے، لیکن یہ خبر سے زیادہ ایک طرح سے آپ نے ایک ایجنڈے کو آگے چلانے کی کوشش کی ہے اس طرح کی خبر دے کر، اور بہت ہی اچھا ہوتا کہ اس ٹویٹ کے ساتھ ساتھ اگر ثاقب نثار صاحب کا بھی موقف لے لیا جاتا تو شاید حالات ڈیفرنٹ ہوتے، اور ہم یہ جو بار بار کہتے ہیں نا کہ غیر جانبداری، وہ پھر آپ کو نظر بھی آنی چاہیے۔ اب جو اگلی خبر ہے رائے صاحب وہ بڑی اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ لاوا پک رہا ہے۔ لاوا عوام میں کب پکے گا اس کے لیے شاید ہمیں کچھ مہینے کچھ مزید انتظار کرنا پڑے گا، لیکن ججز اور عدالتوں میں لاوا پک چکا ہے اور اب پھٹنے کے قریب ہے، اور بلکہ کچھ حد تک تو یہ آج اس کے آثار بھی ہمیں نظر آئے، اور ایک فالٹ لائن کریٹ ہو رہی ہے رائے صاحب کیسز میں عمران خان کے۔ پی ٹی آئی کے لاپتہ سوشل میڈیا کارکن فیضان، ان کی عدم بازیابی پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سماعت کی رائے صاحب، اور انہوں نے بازیابی کے حوالے سے کیا ریمارکس دی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین کو تبدیل کر دیں، بنیادی حقوق اس میں سے نکال دیں، ہمارا دائرہ اختیار ختم کر دیں، ملک کو اسی طرح چلائیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اسٹیٹ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے، آپ اس کی گرفتاری ڈال دیں، ہم کچھ نہیں کہیں گے، لیکن ملک اس طرح نہ چلائیں۔ وزارت دفاع اور وزارت داخلہ، ریاست سب اس سے خوش ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس سے کیا حاصل آپ کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت کو اس معاملے پر اغوا کاروں کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ اس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ جناب ہم نہیں جانتے کہ اغوا کس نے کیا۔ جسٹس گل حسن نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا کہ جی ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد گل حسن یہ کہتے ہیں کہ میں انتہائی سخت آرڈر جاری کروں گا، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ میرے خلاف بھی پروپیگنڈا مشینز جو ہیں وہ حکومتی کام کرنا شروع کر دیں گی۔ اس کے بعد اظہر مشوانی کے بھائیوں کو کیس لگا رائے صاحب، اس میں بھی یہ بات ہوئی، اور انہوں نے ایک جملہ جو کہا نا کہ اگر یہ ختم نہ ہوئے کیسز تو میں اپنا دماغ کھو دوں گا، پھر مجھ سے گلہ نہ کرنا، اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے وہ مخاطب تھے۔ اب رائے صاحب اس کے علاوہ بھی یہ ہوا کہ ایک آرٹسٹ ہیں اون علی کھوسا صاحب، انہیں بھی اٹھا لیا گیا ہے، 48 گھنٹوں سے زیادہ گزر گئے، وہ کس جگہ موجود ہیں، کہاں پہ انہیں رکھا گیا، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ ان کے فلیٹ لاہور میں جہاں سے انہیں اغوا کیا گیا، اگر آپ اس گھر کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہی از ویری کریٹو، لیکن ایک عام آدمی ہے جو حق اور سچ کی بات کر رہا ہے اپنے انداز میں، آپ کو اس کی بھی جو تنقید تھی برداشت نہیں ہوئی۔ رائے صاحب دنیا بھر میں جو شوز ہوتے ہیں اس طرح کے جن میں آپ تنقید کرتے ہیں اپنے الفاظ سے، اپنی کامیڈی سے، تو پھر تو پاکستان میں بہت سارے شوز کو بند کر دینا چاہیے، چونکہ یہ کامیڈی تو ہم بہت سارے پروگرامز میں دیکھتے ہیں اور تنقید بھی ہوتی ہے، تو اگر اسی طرح آرٹسٹ کو اٹھانا شروع کر دیا تو پھر پاکستان کس طرح جائے گا۔ اور میں آپ کو رائے صاحب ایک خبر یہ بھی ہم شامل کر لیں، اور پھر میں سوال آپ سے پوچھوں گا کہ یہ جو حماد اظہر صاحب انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور جو پارٹی کے اندر جو اختلافات تھے اس کی وجہ سے یہ استعفیٰ ان کا سامنے آیا رہا، سب کیسے دیکھتے ہیں اس استعفے کو؟ اور پھر جو 2 خبریں آپ کے پاس اور بھی ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے حوالے سے جہاں پر انتہائی اہم ریمارکس دیے گئے۔ دیکھیں عاشق صاحب، حماد اظہر پر آتے ہیں
دو عدالتوں میں دو غیر معمولی واقعات ہوئے ہیں، یہ بھی مختصراً اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک تو جو القادر ٹرسٹ کیس، جس کو جعلی طریقے سے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا نام دیا گیا، اس کی جو سماعت ہوئی تو بشرا بی بی صاحبہ روسٹرم پر آ گئیں۔ یہاں انہوں نے جج سے مکالمہ کرتے ہوئے یہ انکشاف کیا کہ نیب نے نیا جو توشہ خانہ کیس ہے اس میں مجھے ایک سوالنامہ دیا تھا، جیل حکام میرے کمرے سے سارے کاغذات اٹھا کر لے گئے، میں جب ان کاغذوں پر سوالنامے کے جوابات تیار کر رہی تھی تو یہ کاغذ میرے کمرے سے غائب کر دیے گئے، کیونکہ یہ اتنا بوگس کیس تھا کہ نیب کو یہ خوف تھا کہ اس سوالنامے کے جوابات آ گئے تو یہ بہت جلدی جو ہے یہ عدالت سے اڑ جائے گا، اور پھر چاروں ناچار جو ہے عدالت کو یہ حکم دینا پڑا کہ یہ جو کاغذات ہیں یہ بشرا بی بی صاحبہ کو واپس کیے جائیں۔ دوسری جانب جسٹس فائز عیسیٰ نے ایک اور بڑی گھناؤنی واردات کی ہے، کیونکہ یہ جو القادر ٹرسٹ کیس جس کو 190 ملین پاؤنڈ کیس کا نام دیا گیا ہے، اب ایک اور کیس تھا جس کی سپریم کورٹ میں سماعت ہو رہی تھی، اور جسٹس فائز عیسیٰ نے اس کیس میں اچانک 190 ملین پاؤنڈ کیس کا ذکر کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ حکومت نے اسی شخص کو دے دیے جس نے لوٹے۔ ویسے ان کی اتنی جرت نہیں ہوئی کہ ملک ریاض کا نام لیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جس نے لوٹے اسی شخص کو حکومت نے دے دیے، لیکن آج کل موبائل پکڑا کے پیسے دے کر ہم پر تنقید کی جا رہی ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ ایک جو کیس جس کا القادر ٹرسٹ کیس سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس میں انہوں نے اپنی ججمنٹ دے دی تحریک انصاف اور عمران خان صاحب سے تعصب کا اظہار کرتے ہوئے، اور اس پر پوری قانونی برادری ہکا بکا ہے، کیونکہ یہ کیس جو ہے یہ ٹرائل کورٹ میں اس وقت زیر سماعت ہے، اور اگر سپریم کورٹ کا چیف جسٹس یہ کہے گا کہ یہاں پہ چوری ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرائل کورٹ تو اس کا اثر لے گی کہ میرا چیف جسٹس مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ سنانا ہے، تو یہ مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اگر پاکستان میں کوئی قانون اور آئین ہوتا تو ان کے خلاف تو سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک ریفرنس بھی جا سکتا تھا۔ اب یہ جو آپ نے حماد اظہر کے متعلق کہا استعفیٰ، ایک تو حماد اظہر جو ہیں یہ پنجاب کے اندر کوئی زیادہ فعال طریقے سے سیاست نہیں کر پائے، ظاہر ہے کہ گرفتاری اور اغوا کا بھی خدشہ تھا، پھر اگر یہ عمران خان صاحب سے ملنے جائیں تو ان کو وہاں بھی گرفتار کر لیا جائے گا، اغوا کر لیا جائے گا۔ پنجاب میں بہت سے لوگوں نے مشکل وقت میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے، گرفتاریاں بھی دیں۔ حماد اظہر کو اگرچہ عمران خان صاحب نے خود ہدایت کی تھی کہ آپ منظر عام پر ایک وقت تک نہ آئیں، اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ آپ منظر عام پر آ جائیں، لیکن یہ اتنی بڑی پارٹی ہے، اس کے اندر یہ چھوٹے موٹے اختلافات کوئی معنی نہیں رکھتے۔ عمران خان صاحب جس پر ہاتھ رکھتے ہیں وہ الیکٹیبل ہے، عمران خان صاحب جس پر سے ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے، عمران خان صاحب جس پر ہاتھ رکھیں گے وہ ہیرو ہے، جس سے ہاتھ اٹھائیں گے وہ زیرو ہے۔ شیر افضل مروت اور بہت سے لوگوں کی مثال، جہانگیر ترین، پرویز خٹک کی مثال ہمارے سامنے ہے۔